अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। निज़ाम में बैठे हुए ताकतवर लोग आज भी निज़ाम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। निज़ाम को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, लेकिन आखिर कब तक ये मुकदमात चलते? निज़ाम को आप कितनी देर तक ताकत और फस्तायत के ज़ोर पर चला सकेंगे? अब निज़ाम भी चीख चीख कर इमरान खान की बेगुनाही का सबूत दे रहा है। मैं आपको मुसलसल इसी प्लेटफॉर्म से आगाह कर रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के मुकदमात ख़त्म भी होंगे और ये मेरिट पर मुकदमात ख़त्म होंगे। किसी के कहने पर इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप दलाइल, झूठ की बुनियाद पर, सबूत, मक्कारी की बुनियाद पर कितनी देर तक अदालतों के सामने पेश करेंगे? आखिरकार अदालतें भी थक जाएंगी। इमरान खान की मुसलसल जुस्तजू थी, इमरान खान की लगन थी, इमरान खान की साबित कदमी थी कि आज इमरान खान का रंग भी अदालतों और इन अदालतों में बैठे हुए जजेस पर आपको नजर आएगा। इमरान खान ने इस निज़ाम को भी अपने रंग में रंग दिया है। और व्यूअर्स, इमरान खान को जो मेरिट पर जो उनके हक में फैसले आ रहे हैं, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इद्दत में निकाह का केस हो, साइफर केस हो, या फिर आर्टिकल 6 के हवाले से जो कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई, ये मामला हो, अब सारे मुकदमात, सारे झूठे मुकदमात इमरान खान के खिलाफ जो बनाए गए, अब अपनी तबई मौत मर रहे हैं और एक एक करके ये केस जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब आ गया। व्यूअर्स, जब ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये देखा कि इमरान खान अब इस निज़ाम से लड़ता लड़ता विक्ट्री स्टैंड के करीब पहुंच चुका है, तो आज उन्होंने एक हरकत ऐसी की है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो हार रहे हैं और इमरान खान जीत रहा है। आज एक हुक्म पैमरा की तरफ से जारी किया गया और इस हुक्म में क्या कहा गया? पैमरा के इस हुक्म में कहा गया जी के हदायत हैं कि टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई नहीं दिखा सकेंगे। ये बाकायदा तौर पे कहा गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा की जानिब से हदायत जारी नामे में कहा गया कि अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस से मुतल्लिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए और सिर्फ तहरीरी अहकामात की खबर ही दी जाए। पैमरा हदायत के मुताबिक टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं, यानी अगर यूट्यूब के ऊपर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो आप दिखा दें, लेकिन इसके अलावा आप कार्रवाई नहीं दिखाएंगे। पैमरा ये भी कहता है कि टीवी चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करे जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती है। अब मुझे और पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल होगा, कोई समझा दे। जो लाइव कवरेज होगी वो आप दिखा दें, और जो टिकर्स होंगे, जो खबर रिपोर्टर अपने चैनल्स को देता है और चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम तक पहुँचती है, वो उसके ऊपर आपने पाबंदी आयद कर दी। अब ये करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें नज़र आ गया कि जिस तरह से आमिर फारूक साहब, जिस तरह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जिस तरह से बाकी अदालतों के जजेस जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बनने वाले तमाम मुकदमात के हवाले से रिमार्क्स देते हैं, तो इससे रियासत मज़ीद जो है एक्सपोज हो रही है। वो रियासत जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की एक सीरीज़ बनाई और अब ये मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में पिट गए और अब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आने वाले हैं, और अब इन्हें ख़तरा ये लग गया है कि अगर अभी ना रोका गया तो फिर एक जो इमेज बन रहा है, ऑब्वियसली उसकी एक कीमत हमें अदा करना पड़ेगी। आप अपने इमेज को ठीक करते रहें। पाकिस्तान का आप लोगों ने बड़ा गर्क कर दिया। व्यूअर्स, जो 3 मुकदमात हैं, मैं आपको इनका हाल अहवाल आपके सामने रख देता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि अदालतें क्या कह रही हैं और इस वक्त जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या बन गई है। पहली चीज़, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज की गई है। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जी एक दरख्वास्त दी गई थी और इस दरख्वास्त के अंदर चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अच्छा, अब मैंने ना आज ये खबर पढ़ी है जो रिपोर्ट हुई मीडिया में। पहले ये लिखते थे बानी पीटीआई, आज लिखा हुआ है बानी पीटीआई इमरान खान। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना सारे इमरान खान का नाम भी लेंगे और यही उन लोगों की हार है कि चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही हैं और जो लोग कानून को अपने हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आपको पाकिस्तान का सहाफ़ी सड़क पर भी नजर आएगा एहतजाज करता हुआ हुकूमत के खिलाफ, और वहाँ पर भी इसी किस्म की फस्तायत सहाफ़ियों के खिलाफ भी इस्तेमाल जो है वो की जा रही है।
بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ درخواست وکیل امان اللہ صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس پر سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست خارج کر دی، جو عدالتی دائرہ اختیار میں نہ ہونے پر خارج کی گئی۔ لیں جی، آپ کر لیں کام، آپ کو بڑا شوق تھا اور آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا۔ اور دوسری طرف ویورز ہوا کیا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی اور عدت نکاح کا کیس ہے، اس میں 6 چیزیں بڑی اہم ہوئی۔ یہ 6 چیزیں ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ جب یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور جو ٹکٹس اور جو رپورٹنگ میرے تک پہنچی، اس میں سے 6 ایسی باتیں تھیں جو آپ کو ون بائی ون سمجھانا بہت ہی ضروری ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عدالت اس وقت پروسیکیوشن کا کیا حال کر رہی ہے، عدالت اس وقت جو وکیل حکومت کی طرف سے کھیل رہے ہیں ان کے سامنے کیا سوالات ہیں، اور کس طرح سے عدالت نے یہ سوالات اٹھا کر اس کیس کو وقت سے پہلے ہی اپنا فیصلہ جو سنا دیا۔ تاریخ پر فیصلہ تو آ ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے 6 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ بشرا بی بی کے وکیل ہیں جی عثمان گل صاحب، وہ عدالت کو یہ کیا بتاتے ہیں؟ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہوتے جی، ٹھیک ہے۔ رضوان عباسی صاحب کون ہیں؟ رضوان عباسی صاحب خاور مانیکا کے وکیل ہیں، اور رضوان عباسی صاحب کو کس نے انہیں کر کے دیا؟ وہ بھی سرکار نے کر کے دیا۔ اب اس کے حوالے سے جو اہم نقطہ ہے کہ خاور مانیکا کی کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں چلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا، چونکہ خاور مانیکا کا تعلق بشرا بی بی کے ساتھ تھا اور بشرا بی بی اس وقت عمران خان کے نکاح میں ہیں، تو انہوں نے ہر اس شخص کو نشانہ بنانا ہے جس کا تعلق عمران خان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قریب کا یا دور کا ہوگا۔ تو خاور مانیکا صاحب کے خلاف ایک کرپشن کا کیس بنتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محمد حنیف نامی شخص نے یہ شکایت کی تھی، یعنی شکایت کنندہ محمد حنیف تھا، اور اسے شکایت کی خاور مانیکا اس کے اندر انوالو ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جی کہ ایک ہی دن میں خاور مانیکا صاحب باہر آ گئے، ان کے خلاف جو شکایت کنندہ تھا محمد حنیف، اس کی درخواست جو اس نے دائر کی تھی اس کے اوپر کارروائی ختم ہوتی ہے، آپ کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے، اور پھر خاور مانیکا باہر آ کر یہ کیس جو ہے عدالت میں کر دیتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات اس کے اندر کیا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد حنیف کے وکیل کون تھے؟ رضوان عباسی صاحب، اور اب خاور مانیکا کے وکیل کون ہے؟ یہ رضوان عباسی صاحب۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ نقطہ آج عدالت میں بھی اٹھایا گیا کہ یہ سب مل کر کھیل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آج عدالت میں بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ کہاں سے یہ معاملہ چلتا ہے اور یہ کس طرح سے بدنیتی اس کے اندر شامل ہے۔ نکاح درست ہے یا فراڈ، اس کا اختیار کرمنل کورٹ نہیں بلکہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے۔ کرمنل کورٹ کیسے فیصلہ دے سکتی ہے، یہ سوال رکھا گیا ہے وکیل عثمان گل کی طرف سے۔ پروسیکیوٹر رانا عباس نے اس کیس میں عدالت کو حقائق بتائے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا اہم آج وہاں پر ہم نے منظر رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ جب یہ زیادتی ہوتی ہے اسے رپورٹ کرتے ہیں تو کیا رانا احسن عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں پروسیکیوٹر، چونکہ ان کو چینج کر دیا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر رانا عباس نے اس کیس میں عدالت کو حقائق بتائے تو اگلے ہی روز ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ بعض ضمیر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو اپنے ضمیر کی عدالت میں قید ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے باہر نکلے تو یقیناً ہماری موت ہوگی، کیونکہ باہر انسان نہیں بلکہ حیوان بستے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے کہا، میرٹ پر دلائل دینے لگے تو پتہ ہی لگا کہ ان کا اگلے دن تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب آگے غور کیجئے گا کہ جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ جج نے عثمان گل کو جواب دیا کہ اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں، اور پھر عدالت میں کہہ کے تھے۔ اب جو بیٹھے ہوئے نا نظام کے ٹھیکیدار، یہ کہہ کے ان کے لیے تھے جو کرسیوں پر بیٹھ کر ججوں کو ڈرا دھمکا کر فیصلے تو کروا لیتے ہیں۔ آج نظام بھی ہنس رہا ہے اور وہ جج بھی ہنس رہے ہیں اور کہہ کے لگائے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ ویورز، جو 5ویں چیز ہے وہ ہے خاور مانیکا سے طلاق کے بعد بشرا بی بی اپنے گھر چلی گئی تھی، جس کو رپورٹ کیا گیا عدالت کے اندر کیس کی حد تک، لیکن دوسری طرف سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ عدت میں نکاح کے مقدمہ ٹرائل تو عدالتی اوقات کے بعد بھی چلایا گیا، یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور یہ شاید پہلی دفعہ پاکستان میں ریکارڈ قسم کا یہ مقدمہ ہوگا جس میں وقت سے زیادہ
اگر عدالت کے اوقات کار 8 گھنٹے ہیں، 9 سے 3 بجے تک کے ہیں، تو اسے انہوں نے بعد میں بھی چلایا، چھٹیوں میں بھی چلایا، اور یہ باقاعدہ طور پہ اسے عدالت میں رپورٹ بھی کیا۔ اب عدنان علی جو دوسری طرف سے دلائل دے رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ اس طرح کے کیسز کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ طلاق زبانی کلامی دی گئی، کب ہوئی، کس کے سامنے ہوئی، کچھ معلوم نہیں۔ ریاست مدینہ والے شخص کا ایسا طرز عمل آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں مفتی سعید کے لیے جو مفتی کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن جب تک وہ آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مفتی کا لفظ ان کے ساتھ استعمال کیا۔ آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ مفتی بھی نہیں رہے۔ سرکاری وکیل کی سزا برقرار رکھنے کی استدعا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور فیصلہ اب 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلا کیس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو خزاں کا موسم ہے، جس میں پتے جھڑ کے گر رہے ہیں ایک ایک کر کے، اسی طرح یہ مقدمات بھی گر رہے ہیں، اور اب آپ کو یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور نظام اور پاکستان کی عوام اب متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی مزید تجربے کیے جائیں۔ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس بے بسی ہمارے ملک کی، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور غرق کرے ان حکمرانوں کو جو اس وقت اپنی کرسی کو بچا رہے ہیں۔ پاکستان کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ یہ کتنی بے بسی ہے اس ملک کی، عوام کی، جو خبریں رپورٹ ہوتی ہیں، اور یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم یہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا، بجٹ آنے والا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے شہباز شریف کبھی ایک جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے اترتے ہیں، کبھی دوسرے جہاز میں بیٹھتے ہیں، پھر تیسرے میں بیٹھیں گے، یوں ہی گئے، پہلے ترلے کرتے رہے، کس کس کے ذریعے ترلے نہیں کروائے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب گئے ترلے کیے کہ محمد بن سلمان آپ کی بڑی مہربانی آپ پاکستان آ جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی ترلے کیے، نہیں آئے۔ اس کے بعد ہمارے ملک کے آرمی چیف نے بھی کہا کہ وہ آئیں گے اور یقین دہانیاں اس طرح کی باتیں ہوئی، نہیں آئے۔ اور سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز اور نہ جانے کیا کیا ہمیں کسے کہانیاں سناتے رہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی اپرچونٹیز لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے بیربل ہی سارے خراب ہیں، اور ان بیربلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر جب کچھ نہیں ہوا، محمد بن سلمان نہیں آئے اور ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یو ای کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک روزہ دورے پر جہاز پکڑا، پاکستان کی عوام کے پیسے سے وہ تیل ڈل رہا ہے اس کے اندر، یو ای پہنچتے ہیں۔ اب وہاں سے ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جائیں گے 3 روزہ دورے پر، چین جا رہے ہیں۔ یار یہ ہم نے شہباز صاحب کو جو عربی اور چینی اور اب جرمن بھی خیر سے سیکھ لی، اس لیے سکھائی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مانگ سکیں۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یار اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ اس دن عیسیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عرفان اس طرح تو کوئی کریانے کی دکان بھی نہیں چلتی جس طرح سے یہ ملک چلانا چاہتے ہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ سائفر کیس کے اندر ریاست اور جنہوں نے یہ مقدمات بنائے وہ کس طرح سے ننگے ہو رہے ہیں۔ بینچ میں جی چیف جسٹس عامر فاروق ون اینڈ اونلی ہیں جی، یہ بھی حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ مجھے آج کچھ خبریں ان کے حوالے سے پتہ لگی، اور یہ بھی ایک طرح سے کمپرومائز ہوئے، اور اس کے اندر بہت ساری جینوئن ریزنز ہیں۔ جب آپ کے بھی کھاتے کھلے ہونا تو پھر بندہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب یا گل حسن، ان کے پہلے دن سے ہی آپ نے بڑے زبردست قسم کے ریمارکس اور بڑے زبردست قسم کے جو ان کے فیصلے تھے وہ آپ نے دیکھے۔ ان پر تکلیف ہے نا، جب میاں گل حسن اورنگزیب یہ کہیں گے کہ آپ کو ڈونلڈ لو کو پیش کرنا پڑے گا، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں پروسیکیوٹر صاحب آپ کے کیس پہ اس کا بہت ہی برا اثر پڑے گا، پھر حامد علی شاہ صاحب کو بہت ساری باتیں وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جناب بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی، اور عمران خان نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل ٹھیک تھی، تو پھر ریاست اسی قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے گی کہ بند کرو ان عدالتوں میں ہونے والی رپورٹنگ کو، اور پیمرا کو استعمال کیا جائے گا۔ خیر اسے بھی چیلنج کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں جی، کیا ہوا ہے عدالت میں؟ پروسیکیوٹر نے ذوالفقار علی نقوی پیش ہوتے ہیں جی، اور ہوا یہ تھا جی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کے اسٹیٹ کاؤنسلز ہیں ان کے اوپر جرا ہونی تھی، ان سے سوالات ہونے تھے، انہیں رسائی رات جو ہے کافی تیاری کروائی گئی ہے۔ حامد علی شاہ صاحب نے آج والدہ کو اسلام آباد شفٹ کرنا تھا۔ یہ جو ذوالفقار نقوی ہیں وہ عدالت میں پیش ہو کر بتاتے ہیں شاہ صاحب پیش نہیں ہو سکتے، میں دلائل دوں گا، اور گزشتہ روز یہ تاثر دیا گیا کہ شاید ہم اسے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر جو ہے وہ اس کیس کو لے رہے ہیں۔ اس میں نا بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پروسیکیوشن کو احساس ہو گیا ہے کہ یار اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، روک لو اس کیس کو اگر روک سکتے ہو، اور عدالت کو بتا دو کہ جناب عمران خان بھی سچا تھا، آپ بھی سچے ہیں،
اور جو دلائل ہمارے دوسری طرف سے وکلا نے دیے وہ بھی سچے ہیں. ڈسکرپنسیز پائی گئی, مس ٹرائل ہوا اور اس کیس کو ریپریمانڈ کر دیں مائی باپ, یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اگر یہ ریپریمانڈ نہ ہوا اور میرٹ پر عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر تسی کرتے رہنا, چونکہ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا اور وہاں پہ آپ کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے اب ایک ریورس گیئر لگا کر اس کیس کو پیچھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اسلام آباد میں تسلیم کر لیا کہ سائفر کیس کے ٹرائل شفاف نہیں ہوا, لہٰذا دبے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اس کیس کو دوبارہ ریپریمانڈ کر دیا جائے. اس پر جسٹس گل حسن نے کیا کہا, بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ 2 بار اسے قرار دیا, اب تیسری بار ریپریمانڈ کرنے کا مقصد کیا ہوگا. یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے جج ابوالحسنات اتنے ہی نااہل ہیں, اگر ایسی بات ہے تو پھر جج کو کیوں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ایسا جج جو 3 بار بھی شفاف ٹرائل نہ کرے تو کیا چوتھی بار شفاف ٹرائل کرے گا. یہ ہماری اسیسمنٹ تھی, جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جی کہا کہ ایک ٹرائل شفاف نہ ہونا اور دوسرا کیس کے میرٹس کا معاملہ ہے, اگر عدالت قرار دیتی ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں تھا تو اس کا نتیجہ مختلف ہوگا. عامر فاروق صاحب سے رہا نہیں گیا, میں اس لیے ان کو آج کل کریڈٹ دے رہا ہوں کیونکہ ہماری یار کون سی کوئی ان سے لڑائی ہے. میں جب ان کو نہیں جانتا تھا تو رانا شمیم صاحب نے, جج رانا شمیم گلگت بلتستان والے نے جو ایفیڈیوٹ دیے اور جو سازشوں کی بات کر رہا تھا, کس سے رگڑا جانا تھا اس کیس کے اندر, چیف صاحب نے. تو ہم تو اس وقت بھی ان کو نہیں جانتے تھے, اور میری سٹوری سے ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئی اور ان کو ایک طرح سے کلین چٹ ملی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, دیکھو آڈیو جو ہے یہ من گھڑت تھی اور تیار ہوئی, اور ہم نے اس کا پورے کا پورا ایک اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے اور آڈیو ثبوتوں کے ساتھ کا ڈراپ سین ہوتا ہے پورے کے پورے کیس کا. اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیا ریمارکس دیے, وہ یہ ریمارکس دے رہے ہیں جی کہ ٹرائل شفاف نہ ہونے کا نقطہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل نے اٹھایا تھا. پروسیکیوشن نے کہیں نہیں کہا کہ ٹرائل درست نہیں تھا. عدالت نے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ ٹرائل درست ہوا, تو اس پر شاہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ بالکل درست ہوا, اور اب اس سٹیج پر ہم کیسے میرٹس کو دیکھے بغیر کسی کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل درست نہیں ہوا اور کیس ریپریمانڈ کیا جائے, یعنی ریمانڈ بیک کر دیا جائے. پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس کے اوپر ویورز, ایک تو عدالت نے ان کی بات نہیں مانی, اور اب جو عدالتی اوقات کار پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس پر بھی چیف جسٹس نے استفسار کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی اوقات صبح 9 سے 3:30 بجے تک ہوتے ہیں. کیا ٹرائل کورٹ عدالتی اوقات کے بعد بھی کاروائی چلائی جا سکتی ہے؟ اگر ٹرائل کورٹ نے عدالتی اوقات کے بعد کاروائی چلائے گا تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں گزشتہ 25 سال سے آپ کو وکالت میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹرائل میں کس طرح تاریخیں دی جاتی ہیں. ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے, اور ایک کیس میں فالو ہو تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ نے ساروں کو سائڈ پہ رکھ کر ایک مخصوص کیس کو ٹارگٹ کر لیا تو لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے. جسٹس گل حسن اورنگزیب کے جی ریمارکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اب عدالتوں کو کیوں اور پاکستان کے میڈیا چینلز کو کیوں کہا گیا کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنا, کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق اور دیگر جج صاحبان جو عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں, اور وہ جو ہے سلو نہیں ہے جی, بہت اس وقت تیزی سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, اور اب گزرتے دن کے ساتھ یہ فیصلے بھی عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب سے بھی کہتے ہیں کہ جی جج ابوالحسنات کی جانب سے غیر معمولی جلدی کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کی زبان پر اعتبار کریں گے. کیا پہلے کبھی ایسا ٹرائل ہوا, ایسے کیس چلایا گیا؟ عدالتی چھٹیوں میں کیسے ٹرائل چلایا گیا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن سیشن کورٹ پر لاگو نہیں ہوتا؟ پروسیکیوٹر نے اس کا جی جواب یہ دیا کہ آپ بتا دیں مزید 1 ہفتہ چاہیے یا 10 دن, آپ بتائیں, کیونکہ ہمارا بھی شیڈول ہوتا ہے, یہ عوام کا وقت ہے, ہم نے اس وقت مقدمات کے فیصلے لکھنے ہوتے ہیں. یہ کیس کئی دن پہلے 2 گھنٹے میں مکمل ہونا تھا, اور 2 گھنٹوں کا آپ نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے. اب ویورز, 28 مئی کو یہ دن امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ 28 مئی کو پاکستان کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائفر کیس جس میں عمران خان کو ایک ایسے گناہ کی سزا دی گئی جو گناہ ہوا ہی نہیں, بلکہ وہ تو نیکی تھی. پاکستان کی عوام کو بتایا گیا کہ تمہارا گھر لوٹ رہا ہے, اور لوٹنے والا کون ہے, وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور ان چہروں کو بے نقاب کیا. یہ تو پاکستان کی عوام کے ساتھ نیکی کی گئی. آپ نے اپنے حلف پر چلتے ہوئے اور اپنے حلف کے تقاضے کو پورا کیا. جب آپ حلف اٹھاتے ہیں نا کہ ملک کی خاطر ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی قربان کریں گے,
اور قومی رازوں کو، ملک کے راز جو ہیں انہیں دشمن کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ یہ راز تو پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 1000 بار شیئر ہونا چاہیے تھا کہ دشمن ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے۔ ویورز، اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے خان صاحب کے حوالے سے بھی رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ مقدمات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اب عمران خان سے محمد عمر ایوب صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، جلسوں کی تاریخیں اور پھر انہیں بریف کیا گیا کہ جلسے کس سٹیج پر ہیں، کیونکہ یہ تمام جلسے اس وقت عدالتوں میں ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان جلسوں کو عدالتوں سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ عدالتوں میں مقدمات شروع ہو گئے ہیں، کیسز ہیں کہ اجازت نہیں دی جا رہی حکومت وقت کی طرف سے۔ ویورز، یہ ویڈیو تھی آج کی ہماری، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔